Welcome to the Pakistani Perspective podcast. I am your host Muhammad Ali Abdullah. We have a guest, Mr. Sharma Zia, who is a renowned scholar in international relations. He is working as an assistant director in Army Institute of Military History. Sir, I welcome you in my show. कैसे हैं आप? Alhamdulillah. Thank you. And thank you for inviting me to your the first episode of your podcast. Yes, sir. I wish you the best of luck. थैंक यू सो मच सर. सर आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब एक ऐसा सोशल इशू जिस पे मतलब हर आम आदमी मतलब दर्द दिल रखता है. एज अ मुस्लिम हमारे दिल में मतलब उनके लिए कोई मतलब दर्द है. तो हम बात करेंगे इसराइल फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट पे. सर अगर हम अपने पहले क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करें, पहला क्वेश्चन जो है वो मिडल ईस्ट का जो रीजन है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है कि अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें लाइक रोमन एम्पायर्स, होली रोमन एम्पायर्स, उसके बाद सल्तनत उस्मानिया, फिर उसके बाद आगे अगर आप चलें तो ब्रिटिश एम्पायर, फिर उसके बाद आफ्टर 1948 इसराइल विद द हेल्प ऑफ सुपर पावर अमेरिका. ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंस है इस रीजन की कि हर टाइम के जो सुपर पावर हैं वो यहाँ पे कब्ज़ा करना चाहते हैं या फिर अपना होल्ड बनाना चाहते हैं? का है फ़लस्तीन का, जिसको हम जो है ना पहला काबा भी कहते हैं. पहले उसकी हम जो उसकी तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ते थे जी सर. इन द टाइम ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. उसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ एंड हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सारे प्रॉफिट्स इस इलाके में रहे भी हैं. और इन जो इलाके में जो ये लोग हैं, ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, इनका इससे एक रिलीजियस लिंकेज है. फिर ज़ाहिरी बात है जब इनके एक रिलीजियस लिंकेज है तो फिर इनके एक एथनिक कनेक्शन भी इस लैंड के साथ है. तो यहाँ पर कंटेंशन इस वजह से भी रही है क्योंकि ये डिफरेंट किस्म की एम्पायर्स का हिस्सा भी रहा है. ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा है, बाद में ब्रिटिश के और फ्रांस के अंडर आया ये. तो ऑब्वियसली जो लाइंस जिन पर ये डिवाइड हुए, सम पीपल वर हैप्पी, द अदर्स वरंट. और एक बोन ऑफ कंटेंशन जो कि यहाँ पे इसराइल के नाम पर मौजूद है, इसकी वजह से जो वेस्ट की पॉलिसी है वो दे थिंक ऑफ इसराइल एज द फ्रंट गार्ड इन द मिडल ईस्ट. ओके. तो यहाँ पर एक सर इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रहता है. तो सर अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ फ़लस्तीन एंड इसराइल कन्फ्लिक्ट? देखिए, फ़लस्तीन एक ऐसी हकीकत है जो कि अरसा दराज से चली आ रही थी. आज भी फ़लस्तीन मौजूद है, लेकिन उसकी टेरिटरी को और उसके लोगों को फोर्सफुली खींचा गया, निकाला गया और इसराइल में तब्दील किया गया. 1948 जिसमें इसराइल एज अ स्टेट बनकर सामने आता है, वो उस दिन इसराइल नहीं बना. इसराइल बनता है जब ब्रिटेन अपने लोन्स पे नहीं कर पा रहा था एंड एज अ रिज़ल्ट ज़ायनिस्ट मूवमेंट को उसको अपीस करने के लिए उसने साइक्स पीको का एक एग्रीमेंट किया. फिर उसके बाद एक बैल्फर डिक्लेरेशन की और इसके बाद बहुत सारी डिफरेंट किस्म के जो है ना जो ज़ायनिस्ट वो थी फोर्सेस थी, उनकी अपीसमेंट के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर इसको इसराइल में उनको, पैलेस्टाइन में उनको, इसराइलीज़ को ये जो ज्यूज़ थे उनको जगह दी कि वो यहाँ पे रहें और यहाँ पर उनका इन द फ्यूचर एक होमलैंड बनेगा. जबकि यहाँ पर ऑलरेडी फ़लस्तीनी कई सौ साल से मौजूद थे और उनको फोर्सफुली यहाँ से निकाला गया. ओके सर. सर व्हाट आर द कंटेम्परेरी सिचुएशन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर 7 अक्टूबर? इस वक्त गाज़ा जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट का बेसिकली इट्स द सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और जहाँ पर एक ओपन प्रिजन बनाया गया हुआ है. वहाँ पे 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस हैं, मुसलमान हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं. वो इस हालत में हैं कि इसराइल ने उनको हर तरीके से मफलूज कर दिया है. उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उनके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, उनकी जो बेसिक लिविंग कंडीशंस हैं, दे आर सो टेरेबल कि दे डोंट इवन नो वेदर दे वुड लिव फॉर अनदर डे और इवन फॉर अनदर आवर. वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हो रही है, बॉम्बिंग हो रही है और इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा. बच्चों का, औरतों का, बुज़ुर्गों का, मर्दों का कत्ले आम हो रहा है और ये दुनिया के सामने हो रहा है.
اسرائیل کہتا ہے کہ یہ 7 اکتوبر کو ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے، جو کہ 7 اکتوبر 2023، جو کہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آلریڈی آپ نے ایک مظلوم قوم کو، جو کہ اس علاقے کی مالک تھی اور اس علاقے کی انڈیجنس پاپولیشن تھی، پیلسٹینینز، یس سر. 1948 میں نکبہ کے نام پر آپ نے وہاں پر سے لوگوں کو نکالا. 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو اسرائیل سے نکالا گیا. اس ٹائم 6 لاکھ یہودی سیٹلرز پیلسٹائن کے ڈفرینٹ جگہوں پر قبضہ آور ہیں، یس سر. اور اسرائیل کی حکومت ان کی بھرپور مدد کر رہی ہے، جو کہ یو این ریزولوشنز کے اگینسٹ ہے، جو کہ انٹرنیشنل لاء کے اگینسٹ ہے. اور اسرائیل نے جس قسم کی ایک طرح کا ہولوکاسٹ پیلسٹائن میں جس پر وہ کام کر رہا ہے اور جو کر رہا ہے، یس سر. اس طرح کی ہمیں جو مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے. بلکہ اس طرح کی جو مثال ہے ہمیں جو ہٹلر نے جو پالیسیز اڈاپٹ کی اگینسٹ دا جیوز یس آف یورپ، وہاں پہ ہمیں ملتی ہے کہ کیسے مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو قتل عام کیا گیا، یس سر. اور انسانی جان کو انسان نہ سمجھتے ہوئے اس کو ختم کیا گیا اور اس کو نقصان پہنچایا گیا. یس سر. اسرائیل بھی وہی پالیسیز rather than learning from the past and their own history، یس سر. جو جیوز کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوئی یورپ میں، which was carried out by a German Austrian leader of Germany، اور وہ فلسطینی جنہوں نے ان کو اپنے گھر بار دیے، ان کو اپنے ملک میں جگہ دی، یس. جب یورپ ان کو ان کے خلاف پرسیکیوشن کر رہا تھا، ان کو نقصان پہنچا رہا تھا، ان کو انسان نہیں سمجھ رہا تھا، تو تب فلسطینیوں نے ان کے لیے اپنے گھر بار کھولے، اپنا ملک کھولا، Yes, ان sir. کو جگہ دی، ان کو ہاربر کیا. اور اگر آپ نے وہ کہانی سنی ہو کہ دی عرب اینڈ دا کیمل، جس میں ایک عرب ایک اونٹ کو اپنے خیمے میں جگہ دیتا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ سردی سے بچ سکے، تو آہستہ آہستہ کر کے وہ اونٹ اپنے آپ کو اس خیمے میں بٹھاتا جاتا ہے. پہلے اپنا سر اندر کرتا ہے، پھر گردن اندر کرتا ہے، پھر فرنٹ لیگز کرتے کرتے پوری اپنی باڈی اندر کر لیتا ہے. اینڈ دین دا کیمل آسکس دی عرب کہ اس خیمے میں جگہ تھوڑی کم ہے، تو کیا ہے کہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ہی اس خیمے سے باہر چلے جائیں. تو جو زائنسٹ موومنٹ ہے آف اسرائیل، ان کی بھرپور کوشش ہے کہ اسرائیل سے اور فلسطین سے، جو کہ پیلسٹینین ٹیریٹری ہے، جو ملک ہے وہ تو اصل میں پیلسٹائن ہے، بالکل سر. اس ملک سے انہی لوگوں کو نکال دیا جائے جو اس کے مالک ہیں، جسٹ بیکاز دے ہیو دا پاور کرنٹلی. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. 7 اکتوبر ہرگز وہ ڈیٹ نہیں ہے جس پر یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا. یہ 70-75 سال پرانی کہانی ہے، جس میں ایک کے بعد ایک طریقے سے اسرائیل نے نہ صرف فلسطین کے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا، بلکہ اس میں انڈسکریمنیٹ کلنگ کی، اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بچے ہیں، بزرگ ہیں. اور اب اس قسم کی جو وہاں پہ ایک وہ چل رہی ہے، کلنگ چل رہی ہے، اس میں دے وانٹ ٹو ایلیمینیٹ یس سر. دی نیکسٹ جنریشن آف پیلسٹینینس. آپ ان کے جو سلوگنس ہیں، جو ان کے ڈفرینٹ منسٹرز ہیں، ان کی اگر باتیں سنیں تو حیران کن باتیں ہیں کہ کیسے وہ اس قسم کے خوفناک اور ہولناک مناظر کتنے ہی مزاحیہ طریقے سے، کتنے ہی عجیب طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے پریشان ہو جاتا ہے یس سر. کہ کیسے ایک انسان دوسرے انسان کو اس قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے. سر آگے اگر آپ نے ہٹلر کی بات کی ہے، ہٹلر کی ایک اسٹیٹمنٹ جو اس نے جیوز کے خلاف دی تھی، آئی ہیو کلڈ 90% آف جیوز اینڈ، اور میں باقی جو 10% لوگ ہیں جیوز ان کو اس لیے چھوڑوں تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ میں نے 90% جو جیوز ہیں ان کو کیوں کل کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ اس وقت اس چیز کی صحیح سے عکاسی کر رہی ہے کہ مطلب اس ٹائم جو ہٹلر نے بالکل ٹھیک کام کیا تھا؟ I would say no. اینڈ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایز اے مسلمان یہ بات ہمیں بالکل بھی زیب نہیں دیتی کہ ہم کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، کسی بھی بنیاد پر کسی بے گناہ انسان کی جان کو لیں. اور جیسا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک انسان کی جان لینا اس طرح ہے اسلام میں کہ جس طرح آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. بالکل سر.
تو ہٹلر نے جو جیوس کو پرسیکیوٹ کیا، جو ان کے ساتھ تباہ کن قسم کا جو رویہ رکھا، ان کو مارا گیا وہاں پہ یورپ میں، بالکل ایک غلط عمل تھا، اور ہم اس کو جو ہے نا کنڈیم کرتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو اس وقت غلط ہوا، وہ پالیسیز اس وقت بنجمن نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے، یس سر. وہ وہی پالیسیز اپنا رہا ہے اور ان کو ریپیٹ کر رہا ہے. یس سر. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اٹس ناٹ آل جیوز ہو آر اگینسٹ دا پیلسٹینینس. آپ اگر موومنٹ دیکھیں ان برٹن، ان یورپ، ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، یس. ان دا ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ، تو بہت سارے یہودی ایسے ہیں جو کہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ اسٹیٹ کو اسٹیٹ ماننے سے انکار کرتے ہیں، یس سر. اور وہ متعدد بار مظاہرے کر چکے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ کر چکے ہیں، اینڈ دے اسٹینڈ یونائٹیڈ ود دا کرسچنز اینڈ دا مسلمس آف دی عرب ورلڈ، کہ جو اسرائیل کی زائنسٹ پالیسیز ہیں وہ بالکل غلط ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہٹلر نے جو غلط کام کیا، یس سر. that history should have never been repeated. But unfortunately, as the world turned a blind eye in the earlier days of the Second World War, the policy of appeasement was carried out by Britain and France. A similar policy is being carried out by the West currently. But when I say the West, I don't include all the countries. There are multiple countries جنہوں نے بنجمن نیتن یاہو کے خلاف سخت قسم کی نہ صرف کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے اپنے ممالک میں، بلکہ وہ اسرائیل کو جو ہے ٹائم اینڈ اگین یہ بات کرتے ہیں کہ جو آپ یہ پالیسیز لے کر آئے ہیں یہ بالکل غلط ہے. تو اٹس ناٹ ایوری بڈی ہو از آن دیئر سائڈ. If I talk about the human rights organizations in the world, what they can do for Palestine? دیکھیں اسرائیل میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو سسٹمز ہیں، بیسکس لائف ہے، اس کی جو ایک طور طریقہ تھا، ایک عمل ہے، وہ ڈسرپٹ ہو چکا ہے کمپلیٹلی بیکاز آف دی میسو بامبنگ کیریڈ آؤٹ بائی اسرائیل. Yes sir. تو اس وقت ان لوگوں کو خوراک چاہیے ہے، میڈیسنس چاہیے ہیں، ان کو کپڑے چاہیے ہیں. ابھی ہم نے شدید سردی کا موسم گزارا ہے، ابھی شدید گرمی آ رہی ہے، وہاں بجلی جو ہے نا ان کو ملنا مشکل ہے. ظاہری بات ہے اسرائیل جب اس کا دل کرتا ہے وہ ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے کمیونیکیشنس کو، جو ہے نا سپلائی لنکس کو، سپلائی چینس کو وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ہیومینیٹیرین ایڈ کو نہیں پہنچنے دیتا، اکثر شپس کو روک لیتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ غازہ کا ایک سی بلاکٹ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. Yes sir. تو ہیومینیٹیرین جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ نہ صرف وہ یہ چیزیں پرووائڈ کریں بلکہ ان کی رسائی بھی پیلسٹینینز تک اس کو انشور کریں. اس کے لیے آپ کو یورپین یونین، اس کے لیے آپ کو عرب لیگ، اس کے لیے آپ کو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، اس کے لیے آپ کو لیٹن امریکہ، ایسٹ ایشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، ان سب کے ہر فورم پہ آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی. اور ہم نے جس طرح دیکھا کہ ویتنام وار میں امریکن پبلک اسٹوڈ اگینسٹ اٹس اون گورنمنٹ اینڈ دیٹ لیڈ ٹو دی امیریکنز لوزنگ دی ویتنام وار. تو یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ عوام نے آواز اٹھائی. تو اس وقت بھی امریکہ میں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. ہیومینیٹیرین جو آرگنائزیشنز ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ نہ صرف یہ پروویژن کریں آف لاجسٹیکل سپورٹ دیں میڈیسنز اینڈ فوڈ کے علاوہ، بلکہ یہ فورمز پہ آواز اٹھائیں اور عام عوام میں ان ممالک میں جو کہ اسرائیل کی کنٹینیوس جو ہے اس کی ایک ہیلپ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دیم ویپنز، ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دیم پولیٹیکل سپورٹ، اکنامک سپورٹ، اس کے ساتھ جو ایک آرگنائز ٹریڈ کر رہے ہیں، ان ممالک کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں ان کی گورنمنٹس کے خلاف اور ان کو بتائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. کیونکہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں پہ جب عوام اپنے ملک کی پالیسیز کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو اکثر یہ کارآمد ہوتی ہے اور مسائل جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. سر آگے اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں. سر اگر ہم بات کریں مسلم ممالک کی، فلسطین از اے مسلم کنٹری، لیکن ایز اے مسلم وٹ وی کین ڈو فار فلسطین، یا پھر ہم فلسطین کے لیے کیا کچھ ایسا کر سکتے تھے جو ہم نہیں کرے؟
ہم ایز اے مسلم ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم پیلسٹینینس کی ہر حت الوسع جو ہماری وہ ہے پوٹینشیل ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے لازمی کریں. بی اٹ ہیومینیٹیرین ایڈ, بی اٹ پولیٹیکل سپورٹ, اکنامک سپورٹ. اس وقت 56 مسلمان ممالک موجود ہیں جو ایک یونیفائڈ آواز سے پیلسٹائن کے لیے آواز نہیں اٹھا سک رہے. بہت سارے ممالک ہیں آفٹر دی ایبراہم ایکارڈز, انہوں نے اسرائیل کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ کر لیا بیکاز آف سیورل ڈفرنٹ ریزنس. چند لوگوں کا کہنا ہے کہ اس لیے کہ تاکہ وہ اسرائیل پر پولیٹیکل ایک کیونکہ آپ جب کسی اسٹیٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کے تعلقات بناتے ہیں, تو پھر آپ اس پر ڈفرینٹ قسم کے پریشرز بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ پھر ایک طرح کے لنکیج ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے اور آپ اور وہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ however 56 countries are there and somehow we have been unable as a Muslim Ummah to set our own differences aside. اور جو یہ فلسطینی ہیں یا کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی بے گناہ جو ہے گروپ ہے آف پیپل, کوئی بھی پاپولیشن ایسی جو کہ اوپریسڈ ہے, اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی ہم خاصا پریشر نہیں ڈال سکے. سر اگر ہم امریکہ کی پالیسیز کی بات کریں, اگر ہم اسپیسیفکلی اس سے پہلے والے ٹائم پہ نہیں, لیکن ہم ریسنٹلی اگر دیکھیں کہ ٹرمپ جو الیکشن سے پہلے جو اس چیز پہ مطلب زور دیتا تھا کہ وہ جب وہ ایز اے پریزیڈنٹ اپنا حلف وغیرہ لے گا, اس کے بعد وہ اس ورلڈ کو وار فری زون بنائے گا. اگر اس کی پالیسیز ہم دیکھیں یوکرین اور رشیا وار میں, ہی سپورٹ رشیا ان اے ویری گڈ وے, بٹ ان دس مطلب اگر ہم اس وار میں دیکھیں تو وٹ ہی کین ڈو فار اسرائیل اینڈ فلسطین وار. دیکھیں ہم نے ٹرمپ کو 2017 میں ہی دیکھ لیا تھا ریگارڈس ٹو دی پیلسٹائن اسرائیل کانفلکٹ. 2017 میں پیلسٹائن کے جو ایک شہر ہے جیروسلم, تو which is where the the mosque Al-Aqsa mosque lies as well. تو وہ اس نے اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کر لیا, ٹھیک ہے, which was a big blow to the whole issue of whole conflict. بجائے اس کے کہ ایک پرنسپل سٹانس لیا جاتا بائی دی یونائٹڈ اسٹیٹس, انہوں نے اسرائیل کو ایک سورٹ آف ایک جو ہے نا بلینک چیک دے دیا ہے کہ دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ. دس از اگینسٹ دی ریزولوشنز آف دی UN. ایک میرے خیال سے 242 ہے, اینڈ آئی تھنک دی ادر ون از ایدر 114 اور 141, جو کہ پیلسٹائن کی ٹیریٹری کو ریکگنائز کرتی ہے, اور جو اس کے 7.5 لاکھ لوگ نکالے گئے تھے ان کی واپسی کا ایک راستہ بناتی ہے. ٹرمپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ دے کنٹینیو ٹو پرووائڈ ویپنس, دے کنٹینیو ٹو پرووائڈ ایڈ ٹو اسرائیل. when it comes to the Ukraine-Russian conflict, they side with Ukraine. They believe that Ukraine is the innocent party, it's the victim. However, somehow they're blind to the misery, to the tyranny, to the misery of the Palestinian people and the tyrannies of Israel. ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لوگ یہاں پہ بستے ہیں یہ انسان ہیں, اور آپ کسی کو اس کے گھر سے باہر نکال کے, اس کے گھر پر قبضہ کر کے, اس پر مظالم ڈھا کے, اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے گھر کا مطالبہ نہ کریں. اور اگر آپ اپنے گھر کا مطالبہ کریں گے تو پھر ہم آپ کو ٹیررسٹ کہیں گے یا ہم آپ کو ملیٹنٹ کہیں گے. یہ ایک انسان کا بنیادی حق ہے. Americans firmly believe in the ownership of their land. ہم اکثر موویز میں دیکھتے ہیں کہ پرانے جو ہیں بوڑھے انگریز, انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ نو ٹریسپاسنگ الاؤڈ ان کے لینڈ کے باہر. تو when you understand something which is so simple and which is applicable when it comes to your own land, how can you be so oblivious and so blind to a nation whose land has been stolen, a nation that is being decimated right in front of your eyes? اور آپ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں جس طرح یہ انسانی جان نہیں ہے, یہ ہیومنز نہیں ہیں, یہ ایک ایسی ایک نیشن ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے
کوئی فرق نہیں پڑتا. وی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ امریکہ جو ہے اس کی ایک ہسٹری ہے, جو نیٹو سیٹلرس کو, جو نیٹو پاپولیشن تھی وہاں پر ان کو جو یورپین سیٹلرس تھے انہوں نے نقصان پہنچایا اور ان کو جو ہے ختم کیا, اور ان کے علاقوں پہ قبضہ اور ہوئے. لیکن دس واز بفور دا ورلڈ واز civilized. Now the Americans are a civilized people, and they need to understand and they need to pressurize their own government. For somebody like Trump, who is a straightforward politician, جس نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو بٹھا کے سمجھایا اور ایک اچھا خاصا سکفل بھی ہوا اس کے اوپر کہ آپ کو اس جنگ کو ختم کرنا ہے. Somebody like him perhaps can sit down with Benjamin Netanyahu and tell him کہ دس از ناٹ کوئی یہ انسیولائز ورلڈ نہیں ہے, اور اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ پیلسٹائن اور اسرائیل کے کانفلکٹ کو ختم کرے, جو اللیگل سیٹلمنٹس ہیں ان کو ختم کرے. بٹ دس از پریٹی مچ سم ورڈ آف وشفل تھنکنگ آئی بلیو. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ICC نے جو وہ کی ہے, جو پروسیڈنگس کر رہا ہے, بینجامن نیتنیاہو ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے انٹرنیشنل کرمنل, جو کہ وہ ہولوکاسٹ کر رہا ہے, جو لوگوں کو مار رہا ہے, بے گناہ لوگوں کو. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے perhaps it might be a difficult thing to do. Sir, let's move to the next question. Sir, if I talk about the possible solution, as a defense analyst, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے کیا پاسبل سلوشنز ہیں کہ جو مطلب ہوں تو یہ ایشو ریسالو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب تک انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ختم ہوگی اسرائیل کی, when I say international support I mean the United States. Yes sir. بیجا ایک سپورٹ ہے because of the lobbyists sitting in the United States, the Zionist lobbyists sitting in the United States, Yes sir. who are hell-bent upon destroying the identity of Palestinians. جب تک وہ سوچ نہیں ختم ہوگی, Yes sir. تب تک it's very difficult for this conflict to come to an end. ہمارے پاس already two-state solution ہے which is acceptable to the Palestinians and to the Arabs and to the Muslim world. بجائے اس کے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو اسرائیل کو پریشرائز کرے ٹو گو بیک ٹو دی لائنس ڈیمارکیٹڈ بائی دی یونائٹڈ نیشنز, go back to those borders and stay within those borders a peaceful state, and it will not be harmed by any Arab Muslim state, because once it goes back to those borders and lets Palestine also remain a sovereign state, they will not have any issues. یہ ٹیریٹوریل ایشو, یہ ایتھنک جینوسائڈ, یہ ریلیجس جینوسائڈ جو کہ اسرائیل کر رہا ہے, یہ تب تک نہیں ختم ہوگی جب تک وہ غلط سوچ, جو زائنسٹ سوچ ہے, وہ نہیں ختم ہوگی کہ فلسطینی کو انسان نہ سمجھنا اور اس کو ایک جانور کی طرح پریزنٹ کرنا, اس کی موت کو ایک مذاق بنانا. Yes sir. This intention and this thought, unless that comes to an end, there's little chance for peace in this conflicted zone of the Middle East. تو اب ہم unless another global power rises جو کہ پیلسٹائن کے ساتھ کھڑا ہو, somebody that can rise up to the level of the United States, اور وہ ایک ٹھوس بات کرے. But obviously nobody wants an all-out conflict. تو ڈائلاگ ایک طریقہ ہے اس چیز کو ختم کرنے کا. ایک پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے غلط قسم کا, جس طرح 7 اکتوبر کا پروپیگنڈا ہے, Yes. یہ اس کی بنیاد پر یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا. ہم اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت ساری جو آڈینس ہے ان دس ورلڈ, جو جین زی ہے اینڈ دا فیوچر جنریشنز which are watching the television, اور جو سوشل میڈیا کو فالو کر رہی ہے, میڈیا کو فالو کر رہی ہے, they don't know the history. ان کو نہیں پتا کہ 1948 میں کیا مظالم ہوئے,
ان کو نہیں پتا کہ 1967 میں اس نے اسرائیل نے کیا کیا یا 73 میں کیا کیا. Yes, sir. دے ڈونٹ نو دیٹ. Yes, sir. ان کے لیے جو مناظر پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے جو ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے جو کہ پروپیگنڈا ہے کہ شاید 7 اکتوبر کو ہم اپنی زندگی سکون سے گزارے تھے اینڈ سم ملیٹنٹس اور سم سیویجز فرام دس اسٹرپ آف دس گازا اسٹرپ کیم اراؤنڈ اور انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. اینڈ ایز اے ریزلٹ ناؤ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ یو اینڈ وی ہیو ٹو انشور کہ یہ ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ ملیٹنٹس ہیں یا یہ ظلم ڈھا رہے ہیں. یہ آپ کے جو پیسفل لیونگ ہے اس کی جو ہے نا اس کے خلاف ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ ایک جیو ہیں. یہ پروپیگنڈا ہے. یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو کہ یوز کیا جا رہا ہے ناٹ جسٹ ود ان اسرائیل بلکہ یورپین کیپٹلز میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں. پیپل آر مس گائیڈیڈ، دے مس انفارمڈ، دے ڈس انفارمڈ. ایک ڈس انفارمیشن کیمپین اسرائیل چلا رہا ہے اینڈ دے کرونیز دے پیپل دے لابیز سٹنگ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. Yes, sir. وہ چلا رہے ہیں جو کہ لوگوں کو یہ فیل کراتے ہیں، یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات جو ہے نا اس کو ڈالنا چاہتے ہیں کہ اسرائیلیز آر پیسفل پیپل who were existing here and who have existed, who have lived in this piece of land for thousands of years, who have a right to live here, and the Palestinians rather are aliens جو اسرائیل کی جو ہے وے آف لائف ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دے ول کل یو اف دے آر گیون اے چانس ٹو لیو. تو اس منفی سوچ کو، اس نیگیٹو سوچ کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اور سچ کو اور حقائق کو سامنے نہیں لایا جائے گا تب تک اس کانفلکٹ کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. سر اگر ایک اور چیز جو آج کل مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 اسٹارٹ ہو چکی ہے، ایز اے ڈیفینس انالسٹ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 ہے؟ نہیں، دیکھیں دنیا میں بہت سارے کانفلکٹس کئی سالوں سے چل رہے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہم نے کورین وار دیکھی، ہم نے ویتنام وار دیکھا، افغانستان کی وار دیکھی، عراق کی وار دیکھی، ملٹیپل کانفلکٹس ہم نے دیکھے. ہم نے رشیا یوکرین کی وار دیکھی ہے. obviously tensions are high. ویسٹ اور رشیا جو ہے اس ٹائم آمنے سامنے ہے. نیٹو کی ایکسپینشن ہو چکی ہے. پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو ہے جس میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں انکلوڈنگ لیڈنگ میجر پاورز جو کہ پیلسٹائن کے کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. کنٹریز ود ان یورپ، اسپین ہے فار انسٹنس، آئرلینڈ ہے، دے سپورٹ پیلسٹائن. ود ان یو کے، ود ان فرانس ایسی موومنٹس ہیں جو کہ پیلسٹائن کو سپورٹ کرتی ہیں. اینڈ دا جیوز سٹنگ ان دیز کنٹریز جو کہ اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہیں، اوپنلی کنڈیم کرتے ہیں. اینڈ دے بین اریسٹڈ ملٹیپل ٹائمز بائی دیز آرگنائزیشنز، بائی دیئر ریسپیکٹیو کنٹریز. بیگ یور پارڈن. مسئلہ یہ ہے obviously ورلڈ وار 3 بیکاز وی نو کہ یو ایس کے پاس، رشیا کے پاس، چائنا کے پاس، پاکستان، انڈیا، ایون اسرائیل، آل آف دیز کنٹریز ہیو نیوکلیئر ویپنس. تو ان ممالک کے بیچ میں جنگ ہونا ڈائریکٹلی جن ممالک کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہیں، obviously یہ ایک بہت مشکل چیز ہے کیونکہ ڈیٹرنس ہے. نیوکلیئر میزائل اگر ایک بھی چلتا ہے تو دا کائنڈ آف ڈیمیج اینڈ دا کائنڈ آف، ایک تو ٹیبو ہے اس کے استعمال کرنے میں، اینڈ دا کائنڈ آف جو ہے نا اس کی جو ایک وہ ہے کونوٹیشن ہے وہ اتنی شدید سخت ہے کہ اس کا استعمال ہونا اٹس اے ویری ڈفیکلٹ تھنگ. تو یہ ممالک بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں کانفلکٹ اس لیول تک جانے ہی نہ دیں جہاں پر آل آؤٹ وار ہو یا ان کے بیچ میں کوئی ڈائریکٹ جنگ ہو. یہ ورلڈ وار 3 کا ہونا perhaps on the because of a conflict in the Middle East اور کسی بھی اور جگہ پہ یہ اس لیول تک پاسبل نہیں ہے کہ یہ رائٹ اوے ہو جائے. Maybe in the future if it happens, you never know, you can't predict the future. You can never bet on the sanity of people. انسان کیا ڈیسیجن لے گا کس موقع پہ کس مسئلے میں، تو you can't be too sure. لیکن جیسے ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس آر ریشنل ایکٹرز، تو اسٹیٹس جنرلی ٹینڈ ٹو ٹیک دی ڈیسیجن وچ از ناٹ سیٹ ٹو ڈسٹرائے دیم. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیوکلیئر وار جو ہے وہ
ایسی وار ہے کہ جس کے اندر میوچل شور ڈسٹرکشن ہوتی ہے، یس سر، میٹ کا جو کانسیپٹ ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. یہ تھے سرمد جا. تو آپ سے مل کے سر ہمیں بڑی خوشی